अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम सूरह तौबा की 110 तक हमने पढ़ा था। आज हम 111 आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखते हैं कि कौन सी जी हाँ, बहुत लंबी आयात हैं दोस्तों। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, नश्तरा खरीद ली मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, अनफुसहुम, इनकी जानें, व अम्वालहुम, और इनके माल, बेअन्ना, क्योंकि, लहुमुल जन्नत, इनके लिए जन्नत है। युकातिलूना, वो जंग करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फ़यक्तुलूना, फिर वो मारते हैं, व युक्तलून, और वो मारे जाते हैं। वादन, वादा है, अलैहि, इसके ज़िमन, हक़ का, सच्चा, फिर तौरात में, वल इंजीली, और इंजील में, वल कुरान, और कुरान में, वमन औफ़ा, और कौन ज़्यादा पूरा करने वाला है, बेअहदिही, अपने अहद को, मिनल्लाह, अल्लाह के मुकाबले में। फस्तबशिरू, बस खुशियाँ मनाओ, बेबैइकुम कुमुल्लज़ी, अपने सौदे पर, अल्लज़ी, वो जो बया तुम सौदा किया तुमने, बिही, साथ इसके, वज़ालिका, और यही, हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पे मोमिनीन की शान बयान की जा रही है। स्पेशली वो मोमिनीन जिन्होंने हर जो है ग़ज़वे में जिहाद में साथ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ख़ास तौर पर ग़ज़वे तबूक में जो सख्त गर्मी और बदतरीन हालात, माली तंगी और साजो सामान की कमी, जबकि दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी बिलमुकाबिल, तो इन्होंने जान सारी के साथ इन मोमिनीन की उनके बारे में ये आयात हैं जिन्होंने इस जिहाद में शिरकत की, और जिनमें और भी खूबियाँ बयान की गई हैं कि उनमें जिहाद के साथ साथ उनमें कौन से औसाफ होते हैं। तो इसका तर्जुमा देखते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल, क्योंकि इनके लिए जन्नत है। वो जंग करते हैं अल्लाह के रास्ते में, फिर वो मारते हैं और मरते हैं। वादन, वादा है, इसके ज़िम्मे, अल्लाह के ज़िम्मे, हक़न, सच्चा, फिर तौरात में, इंजील में, और कुरान में, और कौन ज़्यादा पूरा करने वाला है अपने वादे को अल्लाह से। बस खुशियाँ मनाओ अपने सौदे पर, वो जो सौदा किया तुमने साथ इसके, और यही वो कामयाबी है जो बहुत बड़ी है। सुभान अल्लाह। अब ये आयत क्या कह रही हैं कि अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल बदले जन्नत के ख़रीद लिए, यानी एक सौदा हो गया अल्लाह और मोमिनीन के बीच। और वो सौदा क्या है कि अल्लाह ताला ने दुनियावी तकलीफ़ और दुनियावी तंगियों के बरक्स मोमिनों को जन्नत का वादा किया। वो जन्नत जिसमें हमेशा की नेमतें, और वो जन्नत जिसकी नेमतों की हमें अभी कोई ख़बर और इल्म भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और वो एक बेहतरीन जो है एज़ अ रिज़ल्ट जो होता है ना, एक एज़ अ रिज़ल्ट, जैसे आप देखें कि बच्चे को जब फुल रिज़ल्ट मिलता है तो कितना खुश होता है। तो अल्लाह ताला मोमिनों के अमाल से खुश होकर उन्होंने एक ऐसी जगह तैयार की है जिसे जन्नत का नाम दिया गया है, और वो उनको उनके अमाल के एज़ अ रिज़ल्ट उनको दी जाएगी, जो उनको मग़फ़िरत मिलेगी, और वो मग़फ़िरत उनको जन्नत में लेके जाएगी। और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, या तो मारे जाते हैं, या तो गाज़ी होते हैं, या तो शहीद होते हैं, और इन्होंने अपनी जानें और माल अल्लाह के हाथ बेच दिया। और अल्लाह का इनसे क्या वादा है? अल्लाह का इनसे बख्शिश और मग़फ़िरत का वादा है, और जन्नत के वादे हैं, और जो है वो हमेशगी की नेमतें हैं। और ये वादा कुरान में भी है, और ये वादा दीगर कुतब यानी कि बाइबल और इंजील में भी है। और इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं हो सकती कि इंसान को अगर बख्शिश मिल जाए। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले हैं, अल-आबिदूना, इबादत करने वाले हैं, अल-हामिदूना, तारीफ़ करने वाले हैं, अस्साइहूना, सेहत करने वाले हैं, अर्राकिऊना, रुकू करने वाले हैं, अस्साजिदूना, सजदा करने वाले हैं, अल-आमिरूना, हुक्म देने वाले हैं, बिलमारूफ़, नेकी का, वन्नहूना, और रोकने वाले हैं, अनिल मुनकरी, बुराई से, वल हाफिज़ूना, और हिफाजत करने
ان اور روکنے والے ہیں برائی سے اور حفاظت کرنے والے ہیں لحدود اللہ، اللہ کی حدود کا، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ یعنی کہ ان مومنین میں جہاد کے علاوہ، اللہ کی راہ پر چلنے کے علاوہ اور کیا اوصاف ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کی عبادت کا، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، یعنی کہ جہاد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور نیکی کا عام زندگی میں حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا پاس کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو، ایسے مومنین کو دنیا ہی میں بشارت دے دو جنت کی۔ ما کانا للنبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، ان یستغفروا، کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو، اور اگرچہ کانوا، وہ ہوں، اولی، رشتہ دار، قربا، قرابت والے، من بعد، اس کے، جو ما تبینہ، واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، انہم، کہ بے شک وہ، اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے مطلب جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، ایک قانون وضع کیا جا رہا ہے۔ اس وقت چونکہ مشرکین اور مومنین وہ تھے جو مشرکین سے نکل کے آئے تھے، اور کچھ نہیں، بہت سے رشتے ان کے پیچھے تھے، اور پھر قرابت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے، ان کا تعلق جو ہے اسی خاندان سے تھا، تو پھر وہ بیسیکلی ان کی جڑ ایک ہی تھی، اور اسی میں سے نکل کے جن پر اللہ نے، جن کو بلیس کیا، وہ مسلمان ہوئے اور مومنین بن گئے، اور کچھ جو ہے پیچھے رہ گئے۔ تو اس حوالے سے یہ آیات ہیں کہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، کہ وہ بخشش مانگیں مشرکین کے لیے، اور اگرچہ وہ ہوں رشتہ دار، قرابت والے، بعد اس کے، جو واضح ہو گیا ان کے لیے، بے شک وہ ساتھی ہیں جہنم کے۔ کہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی نبی اور مومنین کے لیے یہ واجب، یہ نہیں ہے، روا نہیں ہے، ان کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی رشتہ دار ہوں، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، جب ان کے اعمال اور ان کی زندگی نے واضح کر دیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی حضرت ابو طالب نے کی تھی، اور ہر طرح سے حضرت ابو طالب نے ان کی کفالت کی، اور سب کی دشمنی کے باوجود ان کو آنچ نہ آنے دی، اور ان کا خیال رکھا، چچا جو تھے۔ تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا۔ تو اس آیت میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب فوت ہونے والے تھے اور بستر مرگ پر تھے، آپ کو خبر ملی تو آپ دوڑتے ہوئے وہاں تشریف لے کے گئے، اور آپ نے ان کے چچا جو ہے، اپنے چچا کے پاس جب پہنچے تو ابو جہل پہلے سے وہاں کھڑا تھا، اور عبداللہ بن امیہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آپ بہت ان سے محبت کرتے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ چچا جان، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے فوت ہونے سے پہلے، تو میں آپ کی جو ہے بخشش کے لیے کوشش کروں گا۔ مطلب مسلمان ہونا ضروری تھا۔ تو آپ نے اپنے چچا کو کئی دفعہ یہ الفاظ کہے، تو ابو جہل نے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اور بات ان کی بات کاٹ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا، اور پھر اس نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، یہاں تک کہ جو فوت ہو رہے تھے ابو طالب، انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنے دادا، مطلب اپنے باپ ابو حضرت عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، یعنی کہ مشرک۔ تو پھر فوت ہو گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ قسم سے کہ میں ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ تو یہ وہ موقع تھا جس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر قرابت دار مشرکین ہوں تو ان کے حق میں دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ وما کانا، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کے لے ابی ہے اپنے باپ کے لیے، اللہ مگر ان موعداتن اس دعوے کی وجہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا تھا اس کا ایہو اس سے، فلما پھر جب تبینہ ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے، انہو کہ بے شک وہ عدوٌ دشمن ہے اللہ کا، للہ اللہ کا، تبرأ بیزار ہو گیا منہ اس سے، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ البتہ وہ تھے بہت زیادہ حلیم، لأواہ درد مند تھے، حلیم اور بردبار تھے۔ اب یہاں پہ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ جو قریش ان کو مانتے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے والد کے ابو ذر کے لیے دعا استغفار کی تھی، اور انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا استغفار کروں گا، لیکن وہ اس وقت سے پہلے تھی جب تک ان کا جہنمی ہونا کھل نہیں گیا تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ پلٹ جائے، جب تک وہ امید رہی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، لیکن جب جہنمی ہونا واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا اور کفر کی موت آ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چھوڑ دیا، یعنی کہ پھر ایک چیز ان کے سامنے آ گئی کہ کفر کی حالت میں میرا والد مر گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے دعائے خیر نہیں کی تھی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل کہ بھٹکا دے قوماً کسی قوم کو، بعد اس جب ہداہم اس کے بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبین وہ واضح کر دے لہم ان کے لیے، ما جو یتقون جس سے وہ بچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے اللہ کے بھٹکا دے کسی قوم کو بعد اس کے کہ جب اس نے ہدایت دے دی ان کو، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ بچیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لوگ ظالم ہیں، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا راستہ ہے واضح کر دیا، کیا صحیح کیا غلط ہے واضح کر دیا، اور اللہ کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مطلب اس طرح دلچسپی نہیں ہے کہ لوگوں کی گمراہی سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ اس نے اختیار کے ساتھ انسان کو پیدا کیا اور راستے بھی واضح کر دیے، اور راستوں کے طور طریقے بھی واضح کر دیے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ اب ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ چونکہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے صاف صاف اور واضح جو ہے ہدایات آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ کس کو دیکھیں قادر ہے، علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر آپ ایسے پروگرام دیکھیں تو بہت سے نو مسلم، کوئی کرسچینٹی سے آ رہا ہے، کوئی کسی گینگ کا لیڈر ہے، کوئی مطلب حد سے بگڑے ہوئے سرکش، جب وہ سرکشی کی انتہا پہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، تو وہ پھر بھی اپنے اندر ایک خالی پن پاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی اس سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ تلاش کرتے 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 اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم بھی خوش قسمت نہیں سمجھتے۔ وہ دین کو اس طرح اپناتے ہیں جیسے صحابہ نے اپنایا، ہم ویسا نہیں اپنا سکتے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی ناسٹک ہے جو صرف سائنس پر یقین کرتا ہے، کوئی گینگ لیڈر ہے، کوئی ڈرگ کا مافیا کا لیڈر ہے، اور کوئی نن ہے، کوئی پادری ہے۔ میرا رب اتنا رحمان ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین میں کھینچ لاتا ہے۔
یعنی اس کی مہربانی صرف مومنین اور مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت اس کے بندوں میں سے ہے، اور وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اس کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وما اور جو لکم تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، من ولین کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہو کوئی مددگار۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اتنا قادر ہے، اتنی اس کی قدرت ہے کہ پیدا بھی اسی نے کی ہے، یہ سب کچھ مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کا، ہر ذرے کا، ہر پہاڑ کا، زندہ بھی کرتا ہے، وہ موت بھی وہی دیتا ہے، اس کی مرضی اور حکم کے بغیر نہ کوئی روح آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اور تمہارے لیے کیا ہے اللہ کے، یعنی کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت ہے جس کو تم اپنا دوست بناؤ گے اور مددگار بناؤ گے؟ جو کریٹر ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز کا قادر ہے، جو ہر علیم ہے، خبیر ہے، اور جو بے شمار اور ان گنت صفات سے متصف ہستی ہے، اور جس کا اتنا اختیار ہے کہ سانس، فرعونوں کا سانس بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ فرعون وقت کا فرعون اسے کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے سانس کا مالک بھی وہی رب ہے، تو اس سے بہترین دوست اور اس سے بہترین مددگار کون ہو سکتا ہے؟ لقد، البتہ تحقیق، تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ، علی النبی، اوپر نبی کے، والمہاجرین اور مہاجرین کے، والانصار الذین اور انصار کے، الذین جنہوں نے نتبعوہ پیروی کی اس کی، فی الساعۃ سختی کی گھڑی میں، العسرۃ تکلیف کی گھڑی میں، من بعد اس کے، ما کادا قریب تھا، یزیغ کہ کج روح ہو جائیں، یعنی کہ پھر جائیں، قلوب دل، فریقاً ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم پھر تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، انہ بے شک وہ، بہم رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اب یہاں پہ غزوہ تبوک کا ذکر ہوا تھا، اور میں نے بارہا ذکر کیا کہ بڑی تنگی اور ترشی کے حالات میں یہ غزوہ ہوا تھا، سخت گرمی تھی اور بہت لمبا سفر تھا، ساز و سامان کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، منافقین بہت زیادہ تھے مسلمانوں میں، اور جو دشمن کی تعداد اور ساز و سامان تھا، کچھ 3 قومیں مل کر اکٹھی ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ تھا، اور اتنے کھلے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا کبھی اعلان نہیں کیا تھا جس طرح غزوہ تبوک میں کیا گیا تھا۔ تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ منافقین کا ایک گروہ بن گیا جو پیچھے رہا، ان میں سے 2-3 صحابہ ایسے تھے جو بہت پکے صحابی تھے لیکن سستی، اور دوسرا فصل تیار تھی، اور تیسرا گرمی کی وجہ سے اور پے در پے جہاد میں شرکت کرنے کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے بندے میں سستی آ جاتی ہے، شیطان نے بہکا دیا۔ 3 وہ صحابی تھے جو اس سفر میں جا نہیں سکے۔ ایک کا نام تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جن کا نام ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے صحابی، اور 2 اور بھی اسی طرح تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ اب اس آیت میں کچھ اسی طرح کا ذکر کیا گیا ہے کہ اچھا، ایک گروہ ایسا تھا جو منافقین کی باتوں میں آ گیا اور عنقریب تھا کہ وہ نہ جائے، یعنی کہ پلٹ جائے، یعنی وہ ڈاواڈول ہو رہے تھے، ڈبل مائنڈیڈ ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت طاری کی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو ہے منافقین کے ٹولے میں، اللہ نے ان پر رحم کیا، یعنی مہربان ہوا، اور نئے سرے سے وہ اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی مہاجرین اور انصار، یہ مکس لوگ تھے، اور یہ بڑی سختی کی گھڑی تھی، اور کچھ منافقین کے جیسے حربے میں آگے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور ان لوگوں کے دل جو ہے مضبوط ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے باوجود اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس پر چاہے مہربان ہو
अल्लाह को कोई नहीं सिखला सकता, अल्लाह को कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अल्लाह के सामने अगर एक अमर ऐसा है जो भी डन हुआ है तो पिछले अमर भी उसके सामने होते हैं। बेशक वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है और शफीक है। व अला सलासाते, और ऊपर 3 के, अल्लाज़ीना, वो लोग, खुलिफू, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, अब उन्हीं 3 सहाबियों का ज़िक्र है जिनमें एक काब बिन मालिक थे। वाला सलासाते, और ऊपर 3 के, अल्लाज़ीना, वो लोग, खुलिफू, जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, ज़ाक़त, तंग हो गई, अलैहुमुल अर्दु, इन पर ज़मीन, बिमा, बावजूद इसके, रहूबत, कि वो खुली है, वज़ाक़त, और तंग हो गए, अलैहुम, इन पर, अनफुसहुम, इनके नफ्स, वज़न्नु, और उन्होंने यकीन कर लिया, अन के ला नहीं मलजा कोई जाए पनाह, मिनल्लाह, अल्लाह से, इल्ला, मगर, अलैहि, इसकी तरफ, सुम्मा, फिर, ताबा, वो मेहरबान हुआ, अलैहिम, इन पर, लियतूबू, के वो तौबा करें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वत्तवाबुर रहीम, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सुभान अल्लाह। अब वो जो सहाबी पीछे रह गए थे ना, उनमें जो काब बिन मालिक थे ना, उनको बहुत, एक तो जो बुज़ुर्ग थे वो रोते ही रहते थे सहाबी, जब ये काफ़िला चला गया। और फिर जो काब बिन मालिक थे ना, इनको बहुत अफसोस था। जब वो मदीने में देखते थे कि गलियां खाली हैं, सुनसान है, सब जहाद के लिए चले गए, और जिधर नज़र पड़ती थी मुनाफिकीन ही नज़र आते थे, जो कि साफ़ और ज़ाहिर था कि मुनाफिकीन थे और वो नहीं गए थे। तो वो उनका दिल चाहता था कि वो अपने आप को मार दें। तो यानी ज़मीन उन पर तंग हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सारे मुनाफिकीन एक एक करके गए और अपने उज़र पेश किए, झूठे उज़र पेश किए, और कबूल कर लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था आप शफीक और मेहरबान थे, आप नबी थे। तो आपने बज़ाहिर उनको रखने के लिए उनके उज़र कबूल कर लिए। तो किसी ने इनको भी कहा, काब बिन मालिक को, कि आप भी जाएं। तो इनके नफ्स ने गवारा नहीं किया कि वो कोई एक गुनाह तो वो कर चुके हैं जहाद पर ना जाने का, उसके ऊपर मज़ीद गुनाह करें। उन्होंने अपने आप को स्तूनों से बांध दिया था और खाना पीना छोड़ दिया था। फिर इनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया। तो तो काब बिन मालिक रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरे से मुँह ना फेरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, यानी जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आता मैं तुम लोग 3 लोगों के बारे में कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। यहाँ तक इन्होंने आपको काफ़ी सख्तियों में रखा। फिर हर बार इनके छूट गए, इन्होंने अपने आप को बांध दिया स्तूनों से, और फिर इनके लिए हुक्म हुआ कि बीवियों से अलग हो जाओ। और काफ़ी जो है इनकी ट्रायल हुई और इसमें ये पूरे खरे उतरे, और इसके बाद इनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। और ये खुशखबरी इनको फिर यहाँ तक कि जब इनको खोलने के लिए लोग आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। तो ये होती है मोमिनीन, अगर अपनी गलती कर लें और उस पर तौबा कर लें तो बेशक वो तवाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन जो डट जाएँ और सरकशी दिखाएं, फिर उनका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो इन लोगों ने हकीकतन सही मानों में अपने इतनी बड़ी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मसारी की, तो अल्लाह को भी उनकी ये अदा पसंद आई और अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनो, जो ईमान लायो, नत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वो कूनो, और हो जाओ, मास्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ। यानी ईमान वालों से कहा जा रहा है कि जो ईमान लायो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह को हर वक्त हाजिर नाजिर जान रखो, और मोमिनीन के साथ, सच्चे लोगों के साथ वक्त गुजारो। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि जो इंसान की कंपनी होती है वो बहुत मैटर करती है। जिस तरह की वो कंपनी में रहता है, वो उसका, अगर आप सुनार की कंपनी में रहेंगे, अगर आप लोहार की कंपनी में रहेंगे, अगर आप अत्तर फरोश की कंपनी में रहेंगे, तो ये तीनों कंपनियां आप पे असर डालेंगी। तो
اسی طرح مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ سچے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، مومنین کے ساتھ وقت گزارو، نہ کہ کیونکہ کفار اور جو ہے مومنین ایک ہی تھے نا، تو اندر بھی غصے ہوئے تھے نا، تو پھر اس وجہ سے یہ آیات اس ضمن میں کہ اچھے لوگوں سے صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت انسان پر اثر چھوڑتی ہے۔ ماں کانا نہیں ہے اہل المدینہ تھے مدینہ والوں کے لیے، ومن اور جو حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعراب اعراب میں سے، ان یتخلفوا کے پیچھے رہ جائے، ان سے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا اور نہ وہ بے پرواہ ہوں، ولا اور نہ یرغبوا وہ منہ موڑے بے انفسہم اپنے نفسوں کی وجہ سے، ان نفسہ آپ کی ذات سے، ذالکہ یہ بانہم بے وجہ اس کے کہ بے شک انہیں لا نہیں یصیبہم پہنچے ان کو ظمأ پیاس، ولا ورنہ نصب نہ تھکاوٹ، ولا ورنہ مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہیں یطؤون نہیں انہوں نے لتاڑا موطئن کسی لتاڑنے کی جگہ کو، یغیظ الکفار کہ غصہ دلائے کفار کو، ولا اور نہ ینالون انہوں نے لیا من عدوٍ کسی دشمن سے، نیلاً کچھ لینا، الا مگر کتبہ لکھا گیا، لہم ان کے لیے بہی ساتھ اس کے عمل صالح نیک عمل، ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع اجر المحسنین نہیں ضائع کرتا محسنوں کا اجر۔ اب ان آیات میں کیا کہا گیا ہے؟ نہیں ہے مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ وہ بے پرواہ ہوں، نہ منہ موڑے اپنے نفسوں کی وجہ سے آپ کی ذات سے، یہ بے وجہ اس کے کہ بے شک انہیں نہیں پہنچی ان کو پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک راستے میں اللہ کے، اور نہیں انہوں نے لتاڑا نہ کسی لتاڑنے والی جگہ کو، کہ غصہ دلائے کفار کو، ولا نہ ینالون لیا انہوں نے کسی دشمن سے کچھ لینا، مگر لکھا گیا ان کے لیے ساتھ اس کے نیک عمل، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنوں کا اجر۔ یہاں پہ کچھ ان کا بھی ذکر ہے، عرب کے بدوؤں کا ذکر ہے، اور اعراب جو ہوتے تھے مطلب ان پڑھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، کچھ منافقین جو نہیں گئے، نہ انہوں نے جہاد میں شرکت کی، نہ جہاد کی تکلیفیں اٹھائی، نہ جہاد کی مشقت سہی، نہ کسی سے مقابلہ کیا، اور نہ ہی کفار کے کو غصہ دلایا۔ ظاہر ہے جب شرکت ہی نہیں کی تو ایک طرح سے انہوں نے کفار کو خوش کیا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں ان کا بھی ذکر ہے، اور صرف اللہ کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو محسن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر جو ہے کبھی ضائع نہیں کرتا، یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے جہاد کیا ہی نہیں، کوئی تنگی سہی نہیں، کچھ مشقت اٹھائی ہی نہیں، آپ اور اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں آرام کو پسند کیا، تو دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے جہاد میں شرکت کی اور وہ محسن تھے، انہوں نے احسان کیا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی محسن کا اجر ضائع کر دے، اس کی ذمہ داری ہے ان کو اجر دینا۔ سبحان اللہ، بڑی سخت وعید ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے، اور بہت آپ دیکھیں کہ یہ پوری سورہ ان کے بارے میں ہے، یہ پوری سورہ تقریباً غزوہ تبوک کے بارے میں ہے، اور اس میں کتنی دفعہ وعید کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو منافقین ہیں۔ بہت بڑا چیپٹر ہے ان کے لیے، اور ان کے کچھ آیات ان کے لیے ہیں، کچھ سے زیادہ آیات ان کے لیے ہیں جنہوں نے شرکت کی
اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو گئی، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کافی لمبی آیات ہیں، تو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ صرف کھولنا یہ ہے کہ کھولا اور 2-4 لائنیں پڑھی، 2-4 لائنیں پڑھیں، آپ کے اوپر اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ نے 15 لائنیں پڑھنی ہیں یا 30 لائنیں پڑھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اس کو انسان کی مصروفیت کا بھی خیال ہے۔ ایک آیت ہے فَإِذَا، کون سی سورہ ہے اب میں بھول رہی ہوں، قرآن کی آخری سورہ میں سے چھوٹی سی سورہ ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو خوب اللہ سے دل لگاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں، بالکل وہ علم کا منبع ہے، اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ سب اس کی ذات سے، اس کی حکم سے نکلا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے جو حاکم ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا دھیان ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ اس نے ہم پر کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں لگائی، کوئی قدغن نہیں لگائی، کچھ حدود نہیں رکھی کہ آپ نے اتنا قرآن ڈیلی پڑھنا ہے۔ اس کی اتنی سی بات ہے کہ قرآن کو کھول لیں، اس کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی زندگی میں برکتوں کے لیے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے واجب ہے اور بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری زبان نہیں ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، بلا شبہ عربی دنیا کی بہترین زبانوں میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ یعنی ذاتی طور پر عربی کو میں پہلے رکھتی ہوں اور انگلش کو دوسرے نمبر پر رکھتی ہوں۔ انگلش بھی مجھے بہت پسند ہے، لیکن جو عربک ہے نا، اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے نا تو اس زبان سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ کچھ اتنی پیاری اور شاندار زبان ہے، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنی فلیکسیبلٹی کے ساتھ، اتنی چاشنی کے ساتھ، اتنی رواں، بہت پیاری زبان ہے دوستو۔ تو آپ بھی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ صرف 3 آیات پڑھ لیا کریں دن میں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ان کا ترجمہ کسی بھی قرآن میں سے دیکھ لیا کریں۔ جو بھی قرآن آپ نے کھولا ہے کوشش کریں کہ بغیر ترجمے والا نہ ہی لیں، ترجمے کے ساتھ لیں، تاکہ آپ کی نظر پڑتی رہے کہ یہ جو 3 آیت میں نے پڑھی یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ان آیات پر 2-3 منٹ غور کریں کہ آیا یہ 3 آیات میں سے کوئی آپ کی ڈیلی زندگی پر اپلیکینٹ ہو سکتی ہے، کہیں آپ کے معاملات میں اپلائی ہو رہی ہے تو ضرور کریں۔ اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو آج کل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چینل کھولیں، آپ کو ہر طرح کی، جن کو قرآن آتا نہیں ہے اور مسٹیکس کرتے ہیں وہ بھی صحیح کر سکتے ہیں، اور جن کو صرف قرآن کے آیات آتی ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے، ہماری پرفیکشن کو نہیں دیکھتا۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہماری پرفیکشن سے زیادہ اس کو پسند ہے۔ ہمارا بے دلی سے آنا، بے دلی ہوتی ہے آج کل کے دور میں، تو بے دلی سے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم جب اس کی طرف آتے ہیں نا تو یہ چیز بھی اسے خوش کرتی ہے۔ اگر ہم خوشی سے آئیں گے تو یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا دل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اٹھیں گے تو یہ چیز اس کو بہت، کتنا وہ قدردان ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اللہ کتنا انسان کی کوششوں کا قدردان ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو انہی آیات کے ساتھ، اور ہم نے 120 تک پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیات، ختم ہونے والی ہے تقریباً یہ سورہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔